नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हम्द व सना अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए, दुरूद और सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। अम्मा बाद, मेरे वाजिबुल इहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ज़माना गुज़रा है, बल्कि यूँ अगर कह लूँ कि सदियाँ गुज़री हैं। ये जो फ़ारस है ना, ये बहुत बड़ी वसी इलाके पर इनकी हुकूमत थी, फ़ारस वालों की। एक तो ख़ुद फ़ारस हो गया, दूसरा ये वो आगे शाम यमन वहाँ तक, और उसके बाद ये जो हमारा पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका है, ये अफ़गानिस्तान, ऊपर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान, ये जितने भी इलाके हैं ना, ये सारे इनके मताहत थे। किनके? फ़ारस वालों के। ये जो फ़ारस, उनका बहुत वसी होना और उनका फिर किसरा लक़ब होना, उनको ये जो अरब के लोग थे ना, ये उनके नज़दीक यूँ कह लें कि वो खैमों में रहने वाले थे। ऐसे वो अपने आप को तो बहुत बड़ा यानी कि किसरा जो है ना, वो समझते थे कि हम लोग बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक हैं, एम्पायर के मालिक हैं। 6 हिजरी को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कुफार मक्का के साथ मुआहदा हुदैबिया किया, तो फिर आपने ना आपको कुछ ऐसे हुआ कि उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो हुक्मरान थे, गवर्नर थे, ऐसे उनको खतूत लिखे, दावती खतूत, उनको दीन इस्लाम की दावत दी गई थी उन खतूत में। तो हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने बहुत जो सीनियर साहबा में उनका शुमार होता है, अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी ताला अन्हु। ये जो 6 या 7 नबवी को हिजरत हबशा हुई है ना, जो दूसरी बड़ी थी ना हिजरत, उसमें ये शामिल थे। कौन? हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी ताला अन्हु उसमें। तो आपने उनका इंतखाब किया, किनका? कि फ़ारस वालों को जाके ना उनको आपने मेरा ये दावत इस्लाम का जो है ना वो देना है, पैगाम देना है, बल्कि वो लेटर जो दिया था वो उनको देना जाके। उस वक़्त नौशेरवा का पोता खसरो परवेज़ ये हुक्मरान था। कौन? खसरो परवेज़। और ये नौशेरवा का पोता था। वो हज़रत हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा बहुत 1000 मील का फ़ासला तय करके चलते गए, रात पता नहीं कितनी देर लगी उनको वहाँ ईरान पहुँचने में। ईरान तो बाद में नाम जो है ना, ये तो रज़ा शाह पहलवी के ज़माने में रखा गया है, पुराने ज़माने में ये फ़ारसी था। ये बहरहाल ये एक सुपर पावर ये रही अपने ज़माना में। तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ गए तो आपने अपना तारुफ़ कराया कि मैं मदीना पाक से आया हूँ और मैंने बादशाह सलामत को मिलना है। उन्होंने जो दरबारी थे, उन्होंने जाके आगे बात की। उन्होंने कहा जी कि अजनबी बंदा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, उनके पास कोई लेटर भी है। वो कहता है जी कि मैंने आपको यानी कि बज़ाते ख़ुद उनको पेश करना है, देना है। तो खसर परवेज़ ने कहा ठीक है, उनको आप ले आएँ। वो हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु
وہ ان کے دربار میں چلے گئے بے خوف ہو کے. یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کو گھبرا گئے ہوں اور ان کے پہ کوئی دہشت طاری ہوگی ہو کر بلڈنگیں دیکھ کے بادشاہ سلامت کا تاج دے کے سونے کا اور لٹکا ہوا ایسے دے کے کہتے وہ کیونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا تربیت یافتہ تھے. وہ ان کے ساتھ آقا کریم کے ساتھ قربت رہی تھی، ان کی بہت پرانی قربت تھی، مکہ سے شروع ہوئی تھی. اچھا تو خسرو پرویز وہ جا کے انہوں نے کہا کہ جو ساتھ خسرو پرویز کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، آپ نے ان کو حکم دیا، کس نے؟ خسرو پرویز نے، کہ یہ جو آپ ان سے خط لے لیں اور مجھے پڑھ کے سنائیں. انہوں نے جب پڑھا تو اس میں جو سٹارٹ تھا نا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے خسرو پرویز کے نام. یہ مفہوم ہے اس کا جو آپ نے دعوت نامہ لکھا تھا اس کا. وہ تو جب اس نے دیکھا نا کہ میرا نام تو بعد میں لکھا ہے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، وہ تو تیش میں آ گیا، تیش میں آ گیا، اتنی تیش میں آ کے آگ بگولا ہو گیا. اس نے ایسے کیا کہ وہ جو آپ کا خط مبارک تھا ایسے 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 وہ پرزے کر دیا. اب جو وہ ہوا نا تو پھر جو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ وہ خاموشی سے باہر آ گیا، خاموشی سے باہر آ گیا. اب تھوڑا سا میں ایک اور بھی آپ کو ایک ٹچ دیتا چلوں، بات یہ کرتا چلوں کہ کتنی بڑی سی یہ حکومت تھی اس کی، خسرو پرویز کی. لیکن جو رشیا ہے نا، اس نے 1924 میں اس کا ایک جو 5-6 ریاستیں ہیں نا اوپر مشرق وسطیٰ کی، اس پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا. پھر سوویت یونین بن گیا. یہ تقریباً 70 سال اس نے وہ جو مسلمانوں کی ریاستیں ہیں نا، یہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا. اچھا وہ اس کی میں اگر تفصیل کروں گا تو وہ لمبی ہو جائے گی. تو وہ 70 سال تقریباً 67 ایئرز بنتے ہیں 1991 تک، 1924 سے لے کر 1991 تک. تو اس پہ تسلسل رہا ان کا. پھر بعد میں وہ یہ آزاد ہو گئے. یہ جو ہے نا 70 سال تقریباً رشیا نے جتنا اسلام کے ساتھ ظلم کیا نا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنے کی پابندی تھی، مسجدیں جو تھیں ان کو بند سیل کر دیا گیا تھا. پتہ نہیں کیا کیا اور رشیا کرتا رہا 70 سال. ان لوگوں سے ذرا وہاں سے ہمارے لوگ جائیں نا، ان سے پتہ کریں کہ جو ان کی آگے 70 سال میں کتنی نسلیں بن گئی ہیں. ہاں جی، وہ جو اس وقت بچہ تھا وہ دادا بن گیا. ہاں جی، جب رشیا نے قبضہ کیا تھا تو وہ بتا سکتے ہیں. ہاں جی، ادھر تو بہا کے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاکستان سے علماء کرام اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں جی ہم چلے ہیں وہاں پہ امریکہ میں چلے ہیں، یورپ میں چلے ہیں، وہاں جا کے ہمیں دعوت ملی ہے دین اسلام کے لیے. او بھائی یہ چرچوں میں جائیں ذرا. ہاں جی، چرچوں میں جا کے دیکھیں یہ کیا کیا ہمارے اسلام کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. ہاں جی، یہ کسی کو جرت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کسی کو جرت نہیں ہوتی. بس ہمارے پاس ادھر آتے ہیں مساجد میں، وہ تقریریں کرتے ہیں روحانی طور پہ، وہ بیان کر کے وہ چل جاتے ہیں. طریق کا ایک لفظ ان کو نہیں آتا. ہاں جی، کبھی پڑھائی نہیں گئی طریق ان کو، ہسٹری پڑھائی نہیں جاتی ان کو. جب یہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس آئے جبے پہنے آئے کر کے وہ چلے گئے. ہاں جی، تو کیا بات ہے. تو وہ جو تھا نا خسرو پرویز، اس نے جب خط پھاڑ دیا نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھاڑ دیا خط، تو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ چپ کر کے نا انہوں نے سفر کیا. تو پھر وہ مدینہ کی طرف آ گئے. انہوں نے پیچھے بندے لگائے تھے پتہ کرو کدھر گئے کہ انہوں نے کہا جو تو چلے گئے، وہ نہیں وہ رکے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے.
بہرحال وہ مدینہ پاک میں آ گئے. انہوں نے آ کے آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آقا کریم کو ساری صورتحال کا یعنی کہ آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو خاتی پھاڑ دیا آپ کا. انہوں نے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. وہ جو تھا نا خسرو پرویز, اس نے یمن کے حکمران کو پھر نا ایک پیغام بھیجا. اس نے کہا کہ آپ دیکھو یہ جو جس بندے نے یہ دعوت نبوت کا دعویٰ کیا نا, نبوت کا, آپ ایسے کریں کہ وہاں بندے بھیجیں, ان کو گرفتار کریں اور گرفتار کر کے تو وہ میرے پاس ایران میں فارس بھیجا جائے ان کو. انہوں نے حکم کی تعبیر کی. جو یمن کا اس کا نام تھا بازان. اچھا, وہ جو اس نے بندے بھیج دیے کہاں پہ, مدینہ شریف. وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ محمد ہمیں ہمارے گورنر نے, ہمارے حکمران نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور ہم آپ کو فارس لے کے جائیں گے خسرو پرویز کی کے دربار میں. آپ نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا. ہاں, آپ پریشان نہیں ہوئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ ایسے کریں کہ رات کو نا آپ ٹھہر جائیں, ادھر مدینہ میں ٹھہر جائیں. آپ مہمان ہمارے ہیں, یہاں آرام کریں, کوئی بات نہیں. آپ کو کھانا پانی یہ وہ ہر چیز ملے گی, رہائش کے لیے سہولت بھی ملے گی آپ کو. ٹھیک, وہ رات وہاں پہ سو گئے. صبح آئے, صبح آ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے. وہ دربار میں آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے. کس نے؟ شیرویہ نے قتل کر دیا ہے. وہ تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ گھبرا گئے, پریشان ہو. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ میں نے تو یہاں مدینہ پاک میں ہوں نا, میں آپ جائیں واپس یمن. ہاں جی, وہ وہاں پہ جائیں اور آپ کو ساری اطلاع وہاں پہ مل جائے گی. وہ واپس آ گئے. انہوں نے آ کے وہ بازان کو بتایا. انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہمارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا. اچھا, 2-4-5 دن کے بعد ایسے ہی وہ جو تھا نا ان کا شیرویہ کا ان کو پیغام آ گیا. کن کو؟ بازان کو. بازان کو جب پیغام آیا, انہوں نے کہا کہ میں نے جو بادشاہ تھا نا خسرو پرویز, اس کو قتل کر دیا, کیونکہ اس نے بہت ساری ایسی زیادتی, بہت ساری اس کے پاس اس نے زیادتی کی ہوئی تھی, جس کی بنیاد پہ میں نے اس کو قتل کر دیا. اب حکمران میں ہوں, اب میرا آرڈر چلے گا. جب وہ ہوا نا ایسے, تو بازان جو تھا نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینا, اب ہے بشارت دینا. پھر دوسرے معنوں میں یہ بھی ہے کہ اتنے 1000 میل کے فاصلے پر کی خبر دینا کہ اس کو اس کے خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا, شیرویہ نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, اب یہ ہو گیا کہ اب میرے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہو گیا. کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. وہ بس وہ ایمان لے آیا. جو یمن کا حکمران تھا یا جرنیل تھا, وہ اس نے کہا کہ میں یہ سچے نبی ہیں, حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنہوں نے پہلے بشارت دے دی کہ غیب کی بات دی, اتنی دور سے وہ فاصلہ پڑتا ہے فارس کا. تو پھر وہ ایمان لے آتے. بلکہ جو فارس النسل لوگ تھے وہ بھی پھر مسلمان ہو گئے تھے, یمن کے لوگ. اب دیکھیں جو ہمارے دین اسلام کے علماء کرام ہیں نا, یہ ناپسند کر دیا. جو یہ محبت ہوتی ہے نا, عقیدت ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو پرویز نام ہے نا, یہ ہم نے نہیں رکھنا. یہ اس سے وہ جو ہے نا علماء کرام اس سے نفرت کرتے ہیں
کیونکہ اس بندے نے، اس نام کے بندے نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا۔ تو حالانکہ جو پرویز کے معنوی لحاظ سے تو بہت اچھے نام ہیں، اس میں معنوی لحاظ سے تو اس میں اعلیٰ بھی آتا ہے اور اس کے بعد فاتح بھی آتا ہے، کامیاب بھی آتا ہے، خوش نصیب بھی آتا ہے، یعنی ایسے معنوں میں پرویز ہے۔ لیکن علماء کرام اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں بذات خود اگر میرے بارے میں بھی یہ کہوں نا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، تو میں بھی لائق نہیں کرتا پرویز نام کو، میں بھی لائق نہیں کرتا۔ لوگ رکھ لیتے ہیں، ہاں جی، اب کیا کریں، ان کو کون سمجھائے کہ یہ ایسے بات گزری ہے کہ پرویز نہ نام رکھا جائے۔ حالانکہ پرویز نام کا معنوی لحاظ سے بہت اچھے معنی بنتے ہیں ان کے، ہاں جی، لیکن کیونکہ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بندے نے، خسر پرویز نے خط کو ایسے پرزا کر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا، تو اس لیے وہ ہم لوگ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نام کو پسند نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔